जी, मसीह खुदावंद की मोहब्बत में आप सबको सलाम। मेरा नाम सैमुअल खोखर है और मैं शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार टीवी की टीम का। उनकी तरफ से ये मौका है ताकि मैं आज इस जगह पर खुदा के कलाम की खिदमत को आपके सामने पेश कर सकूँ। बाइबल मुकद्दस में से इमसाल की किताब के 8वें बाब में से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, खुदा का पाक कलाम है, तो आप इसको निकालें और पढ़ें। इमसाल की किताब के 8वें बाब की आयत नंबर 34 से बाब के आखिर तक इसमें लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर इंतज़ार करता है और मेरे दरवाजे की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझ को पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बायस बरकत हो, आमीन। कलाम पाक में से आज जिस बात पे हम ध्यान करना चाहते हैं वो है खुदावंद मसीह की बातों को सुनना। बाइबल में कहा गया है कि मुबारक वो आदमी है, खुश नसीब वो आदमी है जो उसकी बात को सुनता है। खुदावंद की बात को सुनने वाले को बाइबल मुकद्दस में मुबारक कहा गया है। अगर हम मुकाशवा की किताब के पहले बाब को पढ़ते हैं, उसकी आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है। और मुकाशवा की किताब के पहले बाब में जो बयान है वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है आयत नंबर 3 में, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। इस किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला, इसको मुबारक कहा गया है। खुश बख्ती उस आदमी की है जो अपने खुदावंद की बातों को सुने। ये बहुत बड़ी बरकत है हमारे खुदा की कि उसने हमें सुनने के लिए 2 कान दिए हैं ताकि हम अपने खुदा की बातों को ज्यादा से ज्यादा सुने। और जो इंसान सुनता है उसकी जिंदगी में ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है, उसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, उसके हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, उसकी सोच में बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में कहती है कि हमें अपने कान हमेशा अपने खुदावंद की बातों को सुनने के लिए लगा के रखने चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए कि खुदावंद का कलाम हमारे साथ किस तरह से आता है। जब भी खुदा के कलाम की आवाज़ आपके कान तक पहुंचे, आप उसको खुदा की आवाज़ समझकर, खुदा के बात करने के फर्क तरीके होते हैं। कभी कभी खुदा आवाज़ के जरिए कलाम करता है, आपका नाम लेके बुलाता है, वो भी आप सुनते हैं। कभी कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हुए आपको लगना शुरू होता है कि आपके खुदा ने आपके साथ कलाम करना शुरू किया है। कभी कभी आप ख्वाब में देखते हैं कि आपके खुदा ने ख्वाब में आपको मैसेज दिया है, वो भी आप सुनते हैं। कभी कभी रोया में कलाम आता है, कभी कभी खुदा के खादम आते हैं,
وہ کلام سناتے ہیں اور اس کے وسیلے بھی خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی خدا اپنا کلام آپ تک پہنچائے، اس کی آواز آپ کے کان تک آئے، آپ اس کو بڑے دھیان سے خدا کا کلام سمجھ کر سنیے اور اس کے وسیلے برکت پائیے۔ بائبل میں پڑھا ہے مبارک وہ ہے جو میری سنتا ہے، اور جس بندے نے سنا خدا کے کلام کو اور سننے کے بعد اس پر عمل کیا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، برکت آئی، اس کی زندگی میں ایک نئی برکت اور نئے معجزات جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ بائبل میں ایک جگہ پر لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، خداوند مسیح کسی گھر پہ گئے اور اس گھر میں دو بہنیں ہیں، ایک نے دروازہ کھولا اور وہ خدمت میں لگ گئی، اور دوسری بہن کا ذکر آتا ہے کہ وہ کام کاج کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، لیکن دوسری بہن جو ہے وہ بیٹھ کر مسیح خداوند کا کلام سنتی رہی۔ تو جو خدمت کرنے والی ہے وہ تھک گئی اور وہ آ کر مسیح کو کہتی ہے، اے خداوند تجھے خیال نہیں میری بہن نے مجھے خدمت کرنے کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، پاسے سے فرما کہ یہ بھی میری مدد کرے۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا، مارتھا مارتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، ایک چیز ضرور ہے، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو مریم سے چھینا نہ جائے گا۔ خدا کے کلام کو سننا، مسیح خداوند کہتے ہیں اچھا حصہ ہے، بہت اچھا حصہ وہ ہے جب آپ خدا کے کلام کو سن لیتے ہیں، اور جیسے خدا کا کلام آپ کے من میں آ جاتا ہے، آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، یہ کلام آپ کو قدرت سے بھر دیتا ہے، معجزات سے بھر دیتا ہے۔ یہ تھوڑا بھی آپ سنیں، اس کے وسیلے بھی برکت آتی ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کلام کا بیج آپ کی زندگی میں لگ گیا، درخت بنے گا، برکت آئے گی، اور پھر 100 گنا پھل ملے گا۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے، بڑے دھیان سے سننا ہے۔ اور رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ مسیح خداوند کے کلام کو سنیں گے، کئی دفعہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بائبل پڑھ سکیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کام میں مصروفیت ہوتی ہے، لیکن آپ کے گھروں میں یہ برکت ہے بڑی خدا کی۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خدا کا کلام آپ کے گھروں تک پہنچتا ہے، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کام کاج کر رہے ہیں، آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور اس کلام کی قدرت کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کی آواز کو سنا اور وہ تبدیل ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذکر بائبل میں آتا ہے، انہوں نے کلام کو سنا اور انہوں نے رد کر دیا۔ ایک واقعہ یونا کی کتاب میں ہے، خدا نے یونا کے ساتھ کلام کیا اور اسے آواز دے کر کہا، اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور ان کے خلاف منادی کر، اور وہ سنتا ہے۔ آواز اس نے سنی ہے، اٹھا بھی ہے، چلا بھی ہے، لیکن وہ اس جگہ پر نہیں گیا جہاں پر خدا نے اسے جانے کو کہا تھا۔ جس کام کے کرنے کا خدا نے یونا کو حکم دیا تھا وہ اس نے نہیں کیا، وہ دوسری جگہ چلا گیا۔ اس کا نقصان آپ نے بائبل سے پڑھا ہوا ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ جب انسان سنتا ہے اور سن کر اس کو رد کر دیتا ہے اور اپنی من مرضی کرتا ہے، پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر یونا کلام کو سن کر اس کی ٹھیک پیروی کرتا، پھر وہ جہاز پہ بیٹھ کے جاتا، لیکن جب وہ نافرمانی کر چکا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں گیا، پھر بھی نینوا میں ہے، لیکن پھر وہ سیٹ چینج ہو گئی ہے، سواری بدل گئی ہے، 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہنا، اور پھر جب نکلا ہوگا اس کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا حال ہوگا۔ گیا اسی جگہ پر ہے، اسی کام کے لیے۔ جب بھی خدا کی آواز آئے، خدا کا بلاوا آئے، کئی لوگ صرف سننے کے عادی ہو جاتے ہیں، کلام سنا، کلام سنا، فلاں جگہ پہ سنا، فلاں جگہ پہ پروگرام ہے، کلام سنا،
कलाम सुनने के बाद उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना बड़ा अच्छा है। बाइबल में बड़ी खूबसूरत बातें, खुदा मसीह की तालीम आपके पास है। जब आप बाइबल मुकद्दस में से पहाड़ी वाज पढ़ते हैं तो आप खुदा मसीह की वो बातें सुनते हैं। छोटी छोटी बातों में खुदा ने कलाम किया है। एक बात मसीह खुदा ने कही है, अगर आप मत्ती के इंजील के 6 बाब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पहली आयत में लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। ये उसका कलाम है, ये उसकी आवाज है कि कभी भी दिखावे के वास्ते ऐसे काम ना करो जिससे दिखावा जाहिर होता है। फिर खुदा मसीह ने ये बात कही कि जब तू खैरात करता है तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। गैर कौमों के लोग दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। जब तू खैरात करे तो ऐसा कर, अगर तेरा दाहिना हाथ खैरात करता है तो तेरे बाएं हाथ को खबर ना हो। ऐसा करने से तुम्हें आसमान से अजर मिलेगा। फिर एक और बात उसी बाब में कही गई है, जब तू दुआ करता है चौक में खड़े होके ऊंची आवाज से इस तरह से दुआ ना कर, दरवाजा बंद करके कोठड़ी में चला जा। अगर दरवाजा बंद है, कोठड़ी में बंदा चला गया है, वहां जाकर दुआ शुरू कर दी है, खुदा आसमानों से आपकी दुआ को सुनता है। अगर आप आहिस्ता भी करें, फर्क तरीके हैं बाइबल के, कभी आप ऊंची आवाज में भी करते हैं, लेकिन जिस बात में दिखावा किया जा रहा है इससे परहेज करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे खुदावंद मसीह का फरमान ये है, उन्होंने कहा कि ये करना नहीं आपने, कभी दिखावा बिल्कुल नहीं आपने करना। फिर एक और बात उसी में इसी बाब में लिखी हुई है, ये भी चूंकि इन दिनों में लोग रोजे रख रहे हैं तो ये भी एक खास बात है, बड़ी गौर तलब है, पढ़ने वाली है, सुनने वाली है। लिखा है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत को उदास ना बनाना। दिखावा करने के लिए रोजा तुमने रख लिया है, दिखावा बिल्कुल नहीं करना, किसी बंदे को पता ना चले कि आपने रोजा रखा हुआ है। ये बातें सुनने वाली है, ये मसीह खुदावंद ने इसलिए कही ताकि हम इन बातों को बगौर सुने, अपने कान खुले रखें और अपने खुदावंद की बातों को सुनकर उस पर अमल करें। अगर हमारा दिल चाहता है कि हम रोजा रखें और आसमानों से अजर पाएं तो उसके लिए बाइबल का तरीका यह है, दिखावा बिल्कुल ना करें। और मसीह ने फरमाया, अपना मुंह धो, अपने सर में तेल डाल, आदमी नहीं बल्कि तेरा खुदा ये देखे कि तूने रोजा रखा है। और जब आप ऐसा करते हैं आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। कई दफा लोग साल साल रोजे रखते रहते हैं, वो रेगुलर रोजे रखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में तब्दीली बिल्कुल नजर नहीं आती। बेहतरीन ये है जो कुछ कहा गया है उसको सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें। ये तालीमी बातें हैं, बाइबल की बातें जो है ये खुदावंद मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकलने वाले वो अल्फाज हैं, वो बरकत वाले कुदरत वाले अल्फाज हैं जिनको आप पढ़ के सुन के अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। ये पहाड़ी वाज अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए इसको। बाइबल में कहा गया है तो फिक्र ना करो, कल की बाबत फिक्र ना करो, खाने की फिक्र ना करो, पीने की फिक्र ना करो, पहनने की फिक्र ना करो, अपनी जान की फिक्र ना करो। तुम फिक्र करके अपनी जिंदगी में ना तो घड़ी बढ़ा सकते हो ना घड़ी कम कर सकते हो। तुम अपने बालों को सफेद या काला नहीं कर सकते। फिक्रमंदी करने से मना किया गया है कि बाज रहो इस चीज से, क्योंकि ये बीमारियों को जन्म देती है। आज बहुत सारी बीमारियों की वजह फिक्रें, इंसान सोचता रहता है, उनके ज़ात में आ जाता है। ये फिक्र जो है ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारियों को जन्म देती है। इससे बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खुदा मसीह ने अपने मानने वालों को कहा है कि तुम फिक्र ना करो,
میں نے تمہارا فکر کر لیا ہے۔ پھر ایک اور بات خداوند مسیح نے کہی ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے۔ کبھی آپ نے پرندے دیکھے جو جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کو؟ جب وہ آ رہے ہوتے ہیں اس وقت شاید آپ سوئے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے انتظام کیا ہوتا ہے، آپ کے واسطے بھی کر دے گا۔ آپ کے لیے وہ آپ کو بہت فکر کرتا ہے، آپ کی فکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ اور خدا نے کہا تمہاری قدر تو چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر بات جو مسیح نے کہی، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک چڑیا بھی تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی ہے۔ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کی فکر ہے۔ جس چیز کی فکر کرنے کا کہا گیا ہے وہ متی کی انجیل کے 6 باب کی آخری ایجاد پہ لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو۔ پہلا کام جو ہے یہ اگر ہو جائے ہماری زندگی میں، اس کی بادشاہی میں داخلے کا یقین آپ کو آ جائے، آپ کو راستبازی مل جائے، آپ کے گناہ زمین پہ بخشے جائیں، آپ نجات پا جائیں، اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے۔ مسیح نے کہا ہے پہلے اس کی بادشاہی کے داخلے کی فکر کرو۔ اگر آپ نے یہ سن لیا ہے، آپ انہی ایام میں، روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو خاکسار کر کے تابعداری میں آ جائیں اور اپنے خداوند کو اپنا دل دے دیں۔ وہ آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، آواز دیتا ہے، بلاوا اس کو آتا ہے، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر کوئی میری آواز کو سننا آپ نے ہے، اس دروازے کی کنڈی باہر نہیں ہوتی، اس کی اندر ہوتی ہے۔ دروازہ باہر سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، آپ اندر سے اپنا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر مسیح آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اور جس من میں یسوع آتا ہے، جس گھر میں یسوع آتا ہے، اس زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ خدا سے دور ہے، شاید نافرمان ہے، باغی ہے، لیکن جب یسوع اس کی زندگی میں بطور بادشاہ خداوند آتا ہے، اس کی زندگی میں یہ برکت آتی ہے کہ پھر وہ اپنے خداوند کا انتظار کرتا ہے۔ اور بائبل میں آپ نے پڑھا ہے امثال کی کتاب کے 8ویں باب میں، وہاں پر لکھا ہے کہ جو ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے، ایسا شخص جس کے من میں یسوع ناصری کا کلام آ گیا ہے، اس انسان کی زندگی میں یہ برکت بھی آتی ہے کہ وہ انسان جو ہے پھر وہ بیٹھتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، وہ اپنے خداوند کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے اپنے خداوند کی آواز کو سننے کے لیے۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں نافرمانی آتی ہے، پھر وہ سنتا ہے لیکن اپنے آپ کو چھپاتا ہے، خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا سے ملنے آتا تھا۔ جس دن انہوں نے پھل کھا لیا، نافرمانی کر لی، گناہ انہوں نے کر لیا، اس دن بھی خدا آیا۔ خدا نے آ کر آواز دی ہے، نام لے کر بلایا ہے، آدم آدم تو کہاں ہے؟ آدم آواز سنتا ہے لیکن اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ پھر اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے، اے خداوند میں نے باغ کے درختوں میں تیری آواز سنی لیکن میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس لیے کہ میں ننگا تھا۔ جب آپ نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہ آپ کو ننگا کر دیتا ہے، آپ کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے، پھر آپ خدا کی آواز سنتے ہیں لیکن آپ اس کی طرف دلیری کے ساتھ نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے غور سے خداوند کے کلام کو سن کر اپنے دل کا دروازہ مسیح کے واسطے کھول دیجئے۔ جب یسوع آپ کے من کا حصہ بنے گا، پھر آپ دلیری کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آئیں گے، آپ شکر گزاری سے بھرے رہیں گے، تعریف سے بھرے رہیں گے، اور آپ کی زندگی میں برکت آئے گی اور زندگی آئے گی۔ لکھا ہے جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا داخلہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے ہے۔ جب بھی اس کی آواز آپ کے کان میں پہنچتی ہے، کسی طریقے سے بھی، اگر چینل کے وسیلے سے آپ سن رہے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی خادم آپ کے پاس آ جائے گا،
آپ کے پاس بائبل ہے گھروں میں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے وسیلے بھی خدا آپ کے ساتھ بولنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے آواز آئے آپ اپنے دل کا دروازہ کھول کر خداوند مسیح کو کہیے، اے خداوند میں نے اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے، تو بطور بادشاہ میری زندگی میں آ۔ اور جب یسوع مسیح آتا ہے پھر اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ ایک مشورہ بائبل میں یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے، پہلے باب کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، یعقوب رسول کہتے ہیں، اے بھائیو، ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو۔ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کو سننے میں تیز دیکھنا چاہتا ہے، اور زبور کی کتاب میں آتا ہے خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا کی ہے۔ ایک بار خدا کی آواز آئے، آپ اپنے کان ہمیشہ کھلے رکھیں اور اپنے خداوند کی آواز کو سنتے رہیں۔ جب آپ سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کی زندگی میں بحالی اور برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی مشکل بڑی ہے یا چھوٹی ہے، کبھی کبھی خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، کچھ کام خداوند آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ شاید کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، جن کی طرف آپ کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ کا خدا اس چیز سے آپ کو منع کرتا ہے۔ آپ کا خدا آپ کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ جب بھی آواز آئے آپ اسے کہیں، خداوند میں حاضر ہوں، میرا دل تیرے لیے کھلا ہوا ہے، میرے کان تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کا ذکر بائبل میں آتا ہے، یہ شخص ایسا تھا جو خدا کی نافرمانی کرتا تھا اور خدا کے لوگوں کو ستاتا تھا۔ اس کا نام سول ہے۔ سول ایسا آدمی ہے جو خدا کا بڑا نافرمان ہے، اور وہ مسیح کا نام ختم کر دینا چاہتا ہے، مسیح کی کلیسیا کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ایک دن وہ لیٹر لے کر جا رہا تھا، دمشق کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ دمشق میں رہنے والے ایمانداروں کو وہ ختم کر دے، لیکن جب وہ جو اس سے بھرا ہوا ایک نیک کام کے لیے، اس کی نظر میں یہ نیک کام تھا، مسیح کے نام کو اس کے پرچار کرنے والے جو ہیں، اس کے پرستار جو ہیں، ان کو ختم کرنا، یہ اس کا اچھا کام تھا۔ جب راستے میں جا رہا تھا تو آواز آئی، یہ خداوند مسیح کی آواز تھی۔ آواز پتہ کیا آئی تھی؟ اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ مسیح کے لوگوں کو ستانا جو ہے، یہ مسیح کو ستانا ہے۔ اس نے آواز سنی، روشنی اس پر چمکی، وہ گر پڑا اور اندھا ہو گیا۔ خدا کے فرق طریقے ہیں پکڑنے کے انسان کو۔ پھر وہ تبدیل ہو گیا، اس آواز نے تبدیل کر دیا۔ وہ کہتا ہے، خداوند تو کون ہے؟ تو آواز آتی ہے، جنہیں تو ستاتا ہے وہ میرے لوگ ہیں۔ یہ خداوند مسیح کے لوگ ہیں۔ مسیح کے لوگوں کو ستانا، لیکن مسیح نے اسے آواز دے کر منع کیا ہے۔ جب بھی آواز آئے، جب بھی کسی کام کے لیے آپ کا خدا آپ کو کرنے کا حکم دے، آپ اس کی طرف رخ کر لیں۔ اور وہی شخص جو ہے، پہلے وہ مارنے والا ہے، بعد میں مار کھانے والا ہو گیا۔ مسیح کے نام کی خاطر وہ دکھ سہتا ہے۔ اگر آپ کرنتھیوں کے خط پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اس نے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے۔ ایک کم 40 کوڑے 5 بار، بینت اسے لگے ہیں، قید میں رہتا ہے، سمندروں کے خطروں میں رہتا ہے، بھائیوں کے خطروں میں رہتا ہے، مصیبتوں پہ رہتا ہے۔ کئی دفعہ خداوند کی آواز آتی ہے، آپ اس کو سن کر قبول کرتے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ عبادت میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جیسے مسیح خداوند کے لیے آپ نے دل کا دروازہ کھولا، آپ کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ آپ کا شوق نہیں تھا عبادت کرنا،
پھر آپ کے دل میں ایک چیز موجزن ہو گئی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے عبادت کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کی پاک حضوری میں بیٹھیں، اس کی آواز کے آنے کا انتظار کریں، اس کی دروازے کی چوکھٹوں پہ ٹھہرے رہیں، اور جب آپ خدا مسیح کو پا لیتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام کو بڑے غور سے، جب بھی خداوند کے کلام کی آواز آپ کے کان تک آئے، جیسے آج آپ عبادت کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، شائن سٹار ٹی وی آپ کے گھروں میں، یہ برکت ہے، اس کے لیے آپ شکر گزاری کیا کریں۔ یہ بہت بڑی برکت ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ آپ چرچ نہیں پہنچ سکے، آپ کے گھروں میں یہ آواز آ گئی ہے، اور یہ خداوند مسیح کی آواز ہے۔ خدا کے خادم جو بھی سناتے ہیں وہ تو اس کا کلام آپ کو سناتے ہیں، اصل میں تو آواز خداوند مسیح کی ہے۔ آج آپ کلام سن رہے ہیں، آپ نے اپنے دل کا دروازہ کھول دینا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا خدا آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کی کوئی ایسی تکلیف ہے جس کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کا خدا آپ کی مدد ہے۔ اس نے آپ کی خاطر فدیہ دیا ہے، سولی پہ چڑھ کر اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر آپ کو گناہوں سے، بیماریوں سے چھڑا لیا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں تاکہ آپ مشکلوں سے نکلیں، آپ پریشانیوں سے نکلیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں، خداوند ہم تیری حمد کرتے ہیں، خداوند ہم تجھے مبارک کرتے ہیں، خداوند ہمارا دل تیری تعریف سے بھر جاتا ہے، تیری شکر گزاری سے لبریز ہو جاتا ہے جب بھی ہم تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ تیرے کلام کی قدرت اور برکت کے وسیلے ہم شادمان ہوتے ہیں، تیرے کلام کی قدرت کے وسیلے ہمیں توانائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بڑی برکت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیری پاک حضوری میں یسوع ناصری کے نام کے وسیلے سے تیرے بندے اور تیری بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور یہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی مشکلوں کا خداوند تو جانتا ہے، ان کے مسائل سے تو واقف ہے، ان کے پاس جو برکت نہیں ہے خداوند اپنی قدرت کے وسیلے معجزانہ طریقے سے اپنی برکات کو اور اپنی قدرت کو ان کے لیے جاری فرما۔ اگر ان کے پاس روزگار نہیں ہے مہیا کر، اگر ان کے پاس اولاد نہیں ہے مہیا کر اپنی قدرت کے وسیلے سے۔ جیسے 2020 میں تو نے اپنے لوگوں کو سنبھالا ہے، ان کی مدد کی ہے، وہ باؤں سے خطرات سے بچایا ہے، اس سال میں بھی اے خداوند تیری برکت ان کی زندگیوں میں جاری رہے، اور یہ خاندانی طور سے، روحانی طور سے، مالی طور سے برکت پاتے رہیں، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین آمین۔